बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान और आज़म खान तनोली खिदमत हाज़िर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी ज़िली ऑफिस हरीपुर में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये डिपार्टमेंट किन मुस्तहिक अफराद को की हेल्प करते हैं, तावन करते हैं, क्या तावन करते हैं, कितना फ़ंड आता है, इस बारे में हम नाज़रीन आपको आगाह करते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़िली ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं हमारे साथ। वो अपना तारुफ खुद कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम, अपना तारुफ कराइएगा। जी, मेरा नाम नईम अख्तर है जी, और मैं इधर डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की ड्यूटी सर नाम दे रहा हूँ। सर आप ये बताएं कि आप ज़कात, आपका अदारा जो है किन लोगों को ज़कात देता है? जी, हमारा इदारा जो है इस वक्त 5 रेगुलर हेड्स हैं हमारे। सबसे पहले जो है वो गुजारा अलाउंस है, जिसको सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं। इसमें जो 4 कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको हम ये फंड काम करते हैं। एक बेवा, यतीम, माजूर और सीनियर सिटीज़न जिसकी उम्र 60 साल या इससे ऊपर होती है, और इनको फी का 12,000 रुपये जो है ना वो दी जाती है। इसके अलावा दूसरा फंड है हमारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो मुस्तहिक बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि बजट शार्ट है, पिछली दफ़ा जो ये नई जो पॉपुलेशन रिवाइज हुई है इसके बाद फंड रेजिंग जो काम हुई है, जो स्टाइपेंड रेट बढ़ने से वो बेसिक जो बजट था उसकी जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कम होने की वजह से हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है उनको स्कोप हो जाती है। इसमें जो है वो सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल तक 18,000 रुपये मुस्तहिक को मिलते हैं, और इससे ऊपर जो है हमारे 24,000, और इससे जो ऊपर जो बच्चे पढ़ते हैं मतलब MS या PhD लेवल पर उनको 60,000 के हिसाब से सालाना पेमेंट होती है। ये 2 ऐड हो गया। तीसरा जो है दीनी मदारस में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारे ज़कात डिपार्टमेंट के साथ, उनके रैशी और नान रैशी, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। हिफ़्ज़ और नज़रा के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी उसमें दौरा कुतुब में या दौरा हदीस के हैं। तो गैर रैशी बच्चों को 1,000 पर मंथ के हिसाब से, और जो रैशी बच्चे हैं उनको 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सालाना पेमेंट की हमारा इदारा कर रहा है। ये तो तीसरा ऐड हो गया। चौथा जो है वो मुस्तहिक लड़कियों के जहेज़ के सिलसिले में उनकी ये इमदाद की जाती है 30,000 रुपये। जो प्रायोरिटी हमारी है जो यतीम बच्चियाँ और इसके अलावा जो नादार बच्चियाँ हैं ख़ासतौर पर जिनका कोई ज़रिया आमदन नहीं है, उनको 30,000 रुपये फी का के हिसाब से पेमेंट की जाती है। और एक जो लास्ट है हमारा 5वां और बुनियाद अहम, वो सेहत की मार्ग में मुस्तहिकीन ज़कात जो ऐसे अफराद जो अपने इलाज की या अद्वियात की खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको ये हमारे मकामी ज़कात कमेटी की तरफ से एक इस्तेकार फॉर्म रिकमेंड करके वो भेजते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिस से काउंटर साइन करके हम का हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, हमारे जो नेशनल लेवल के हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट के में जहाँ ज़कात फंड जो प्रोवाइड किया जाता है सूबाई ज़कात काउंसिल की तरफ से, उन इदारों में इनका इलाज फ्री होता है। मेडिसन चूँकि सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए मुस्तहिक जो हर आदमी जो है ना वो सेहत सहूलत कार्ड का मुस्तहिक है, तो उनको शनाख्ती कार्ड पर एडमिट होने की सूरत में सहूलियात मुयसर है सेहत की। तो हमारा जो फंड है वो OPD सतह पर है, यानी कि आउट पेशेंट जो मरीज़ हैं उनको हम जो प्रोवाइड करते हैं। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को रिलीफ मिल रहा है, और अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हर मुमकिन जो है वो तामील किया जा सके। आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िला हरीपुर के कितने मुस्तहिक लोगों को आपके अदारे ने तावन किया है, कितने मुस्तहिक लोगों के साथ तावन किया है? गुज़श्ता साल तो तकरीबन 3,000 प्लस जो है ना ये अफराद को
نیچرل کلیمٹی فنڈ میں ہم نے ان کو فنڈنگ دی تھی 12,000 روپے فی کس کے حساب سے. تو اس دفعہ جو ہے نا کیونکہ پچھلا جو فنڈ 2 سال ہمارا بجٹ رکا ہوا تھا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے، تو وہ بھی گورنمنٹ نے وہ مرج کیا تھا جہیز دینی مدارس اسکالرشپ، اس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ انٹرٹین ہوئے تھے. لیکن اس وقت بھی انشاءاللہ ہمارے تقریباً 3,000 کے قریب مستحقین جو ہے وہ مستفید ہوں گے. یہ بجٹ انشاءاللہ آنے والا ہے رمضان المبارک کے آئندہ 1 ہفتہ 10 دنوں تک یہ انشاءاللہ ان کا لسٹ فائنل ہو جائے گی صوبائی زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. تو انشاءاللہ رمضان کے دوران ہی ان کو پیمنٹ ہوگی. ہر سال میں سر کتنا فنڈ آتا ہے آپ کے پاس؟ یہ تو ٹوٹل جو ہے اس کا تقریباً 2.5-3 کروڑ ہمارے پاس فگر میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹ فگر. لیکن یہ تقریباً ٹوٹل جتنا بھی ہمارا بجٹ ہے وہ 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اس میں مختلف ایڈ ہیں، اسکالرشپ بھی، دینی مدارس، ہیلتھ اور گزارا، یہ سارا ملا کے جتنا فنڈ آتا ہے. ایک وجہ جو فنڈ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے جو آپشن دیا تھا ہر آپ بندے کو کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کر سکتا ہے. وہ ایک الفیہ بیان دے دیتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ خود کاٹوں گا، تو ان کے اکاؤنٹ سے پھر وہ زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہوتی. تو اس کا جو ہمارے ڈپارٹمنٹل لیول پر یہ اثر ہے کہ 22 ارب پہلے کلیکشن ہوتی تھی، وہ کام ہو کر اب 16 ارب تک آ گئی. یعنی کہ یہ اس میں یہ گزارش کروں گا کہ لوگوں میں یہ موٹیویشن تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ یہ فنڈ جو آپ کا جو ڈیڈکشن ہوتی ہے یہ انتہائی جانچ پڑتال کے بعد اصل مستحقین تک پہنچتا ہے. تو اس میں کوشش کی جائے مخیر زراعت بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. اور ہمارے پاس اب بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بجٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کے نام اس میں شامل نہیں ہو سکتے. الایوان ویلفیئر ٹرسٹ کے جو اونر ہیں محمد نواز امان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے آپ کے ادارے میں ادھر آپ کے پاس آئے ہیں، متعدد بار رابطہ کیا ہے، مگر ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس تعاون کی کوئی اسپیسیفائی کیا جائے کہ کس ماد میں اور کس حوالے سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، وہ ہمیں ہم تک تو ان کی کمپلین نہیں پہنچی. ہم تو کوشش کرتے ہیں کمپلین ہمارے پاس آئے تو ہم اس کا فوری ازالہ کرتے ہیں. ہمارے پاس اویلیبل جو پروویژن ہے، جو ہے دستیاب وسائل ہیں، اس کے حد تک ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو انٹرٹین کریں. باقی کمپلین ہم تک نہ پہنچے اور ویسے کوئی آدمی کہے کہ ہم تو ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوا یا ہماری بس وہ نہیں ہوئی، ہمارا ریلیف نہیں ملا، تو یہ تو بات کافی نہیں ہے. یعنی ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور وہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ تو بہت زبردست خدمت کر رہا ہے یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مستحقین کا. تو ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ یہ محکمہ زکوٰۃ والے جو ہے وہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں، بے شک ان کی انکوائری کریں، ایسے لوگوں کی باقاعدہ تسلی ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ وہ کسی قسم کا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا. دیکھیں جی، اس میں ہم کسی ادارے تو بہت ہیں، NGOs بہت سارے وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی ادارے کے معاملات اس لیے نہیں ہوتے کہ ہماری سرکاری سطح پر ہمارا اپنا نیٹ ورک موجود ہے. مقامی ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیول پر 142 مقامی زکوٰۃ کے موضوع کا نیٹ ورک موجود ہے، اور ہر سال 3 سال بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں. ان کی باقاعدہ مقامی سطح پر لوگ وہاں پر ان کے انتخابات کے ذریعے ان کو نامزد کرتے ہیں. تو ایک نیٹ ورک ہمارا موجود ہے جس کے تھرو ہم پابند ہیں کہ ان کے ذریعے یہ ہے کہ وہ اگر اپنے جو ان کے مستحقین ہیں یا اس طرح کے جو افراد جن کو سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں سے رابطہ کریں
جو اس کا صحیح طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے کہ مقامی سطح پر جو ہے مستحق لوگوں کی اندراج مقامی زکوٰۃ کمیٹی کرتی ہے، اور کسی بھی مستحق کا جو ہے وہ اتھارٹی وہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے پاس ہے۔ اس میں ہم بھی ان کو آرڈر نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو، ہاں یہ ہم ریکمینڈ کر کے بھیجتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں آپ کی کمیٹی اس بندے کو جانچ پڑتال کے بعد مستحق قرار دیتی ہے تو اس کا نام شامل ہوتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمارے پاس بھی آئیں گے تو ہم پھر ادھر ہی ان کو ریفر کریں گے مقامی زکوٰۃ کمیٹی۔ تو اس لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ اگر ایسے کوئی افراد ہیں جس ایریے سے ہیں اس مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے پاس چلے جائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی درخواست کو ریفر کریں گے۔ وہ اگر ان میں جینون ہوا اور مستحق کی جو کیٹیگری ہے بیوہ، یتیم، معذور اور سٹیزن شہری جس کی 60 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں آتا ہوا تو ضرور انشاءاللہ اس کو اس میں اندراج کریں گے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی سطح پر جو زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں، تو آپ کے پاس کبھی شکایت ایسی آئی ہے کہ وہ غیر مستحقین کو نوازا ہے انہوں نے؟ ایسی اگر شکایت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ جی دیکھیں جی، جو بھی بندے کام کر رہے ہیں وہ کوئی معصوم نہیں ہے، بالکل غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ایسے غلطیاں ہوئی ہیں ہم لوگوں سے بھی، مقامی سطح پر بھی ہمارے پاس شکایت آئی ہے، اور ایسی شکایات کا ہم نے ازالہ کیا اور ان سے ریکوری کی ہے۔ اس میں پچھلی گزشتہ سال ہم نے تقریباً گزارا الاؤنس کے بعد میں یہ 2 کمیٹیوں میں یہ کمپلین ہمارے پاس آئی تھی، تو وہ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ واقعی جو ہے انہوں نے غیر مستحق افراد کو پیمنٹ کی ہے، تو ہم نے مقامی چیئرمین سے ریکوری بھی کی ہے اور ان کو برخاست بھی کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس معاملے میں بڑے کانشیس ہیں کہ یہ جو مستحقین کے پیسے ہیں اور اصل مستحق کو پوچھنے چاہیے، نہ کہ اس میں غیر مستحق افراد جو اصل مستحق کا حق مار کے دوسرے کو پیمنٹ کریں۔ یہ مقامی چیئرمینوں کی اصل ذمہ داری یہ بھی ہے، کیونکہ وہ مقامی سطح پر ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو جانتے ہیں۔ اگر اس میں وہ غلطی کریں گے، کسی غیر مستحق کا حق ماریں گے، تو یہاں تو اگر چلے وہ بچ بھی جائیں لیکن اللہ کے یہاں تو وہ جوابدہ ضرور ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپلین جب آئی ہے اور جب بھی آئے گی انشاءاللہ تو ہم نے ایکشن لیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کا ضرور ازالہ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے یہ نوٹس میں ہے ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ علی پور کے ہر مقامی جو زکوٰۃ کمیٹی ہے ان کے پاس جو ڈیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرائع کے مطابق ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مستحق نہیں ہیں، تو ان کا آپ اگر وہ کلیئر کر کے بھیج دیتے ہیں، وہ دے بھی دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کا کس طرح کلیئر کرتے ہیں یا اس چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے، وہ غیر مستحق ہے؟ وہ تو کلیئر کر کے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ مستحق ہے، اب وہ زکوٰۃ بھی مل جاتی ہے، لیکن ان میں اکثر جو ہے وہ غیر مستحق ہوتے ہیں۔ صحیح دیکھیں جی، ہمارے پاس مقامی چیئرمین جو ڈیٹا بھیجتے ہیں وہ اپنی طرف سے، اس کے بعد وہ جب بھیج دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا ادھر آڈٹ سیل موجود ہے، وہ اس کی باقاعدہ ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہمارے پاس یہ ڈیٹا 142 مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کا آیا ہے، تو اس میں ہم نے اس کی باقاعدہ ویریفیکیشن کی ہے، اور جو غیر مستحق تھے یا ارریلیونٹ تھے جو پروسیجر کے مطابق اس پر معیار پر وہ ریجیکٹ ہوئے۔ اور آئندہ بھی جو ہے اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم نے ابھی ڈپارٹمنٹل لیول پر جو ہے، جو مثال کے طور پر اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو احساس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں یا بے نظیر انکم سپورٹ سے یا کسی اور ذرائع سے، اس سے بھی ہمارا ادارہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے ان کی باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ ٹیلی کریں گے۔ پچھلے سال بھی یہ تقریباً 1600 افراد ہم نے اس میں سے نکالے تھے اسی جانچ پڑتال کے نتیجے میں۔ یہ ہمارا باقاعدہ ایک سیل موجود ہے، آڈٹ سیل، وہ کرتا ہے، اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی حتی المقدور یہ کوشش ہوتی ہے، اگر بندہ کوئی اس طرح کسی دوسرے کے نوٹس میں ہے تو وہ بھی ہمیں وہ بات بتا سکتا ہے کہ یہ غیر مستحق بندہ ہے، اس کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، ویریفیکیشن کے بعد اس کا نام نکالا جا سکتا ہے۔
تو یہ بات درست نہیں ہے کہ غیر مستحق افراد کو ہم جو ہے نا بغیر آنکھیں بند کیے ہوئے دے دیتے ہیں. باقاعدہ اس کا سسٹم موجود ہے, اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور پھر آن لائن جو سسٹم ہے احساس پروگرام کے جو مستحقین ہیں ان کے کوآرڈینیٹ کر کے اس سے ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں. مقامی سطح پر جو زکوٰۃ کمیٹیوں کے انچارج ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ مقامی سطح پر جو مقامی چیئرمین جو ہیں ان کا ہمارا یہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی ان کو واضح طور پر ہدایات دی ہے. اب یہ ہے کہ آپ اپنے مقامی سطح پر ایک ڈسٹرکٹ کے صرف نمائندہ نہیں ہے بلکہ صوبائی حکومت کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ایمانداری اور احساس کے ساتھ کریں تاکہ آپ اللہ کے یہاں بھی سرخرو اور یہاں دنیا میں بھی آپ نے جو کام کر رہے ہیں اس کی شفافیت کی بنا پر آپ اس قابل ہو سکیں کہ دوسروں کا حق نہ مارا جائے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی کا حق مار کے اگر غیر مستحق کا نام آپ شامل کریں گے تو اس دنیا میں تو شاید آپ بچ جائیں لیکن آخرت میں آپ جو ہے نا اس سے نہیں بچ سکیں گے احتساب سے. تو اس میں یہی ہے کہ ہر بندے کا جو مستحق ہے ان کا قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھیں اور اپنی ایمانداری اور دینداری کو مد نظر رکھیں. یہی چیز جو ہے نا آپ کی کام آئے گی اور اسی کا ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس پر جو ہے. شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی کے سینئر آفیسر. آپ نے ناظرین سنا ہے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کے انچارج کو ہدایات بھی جاری کی ہیں. تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.